नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह दुखान पढ़ रहे थे हम लोग। दुखान आयत नंबर 43। इन्ना बेशक, शजरता, शजर उर्दू में भी शजर दरख्त को कहते हैं, दरख्त, अज़्ज़क़ूम, ज़क़ूम थोर का, तआमु खाना है, अल असीम गुनहगार का। इस्तग़फ़ार। अब यहाँ पे आ, इस क़यामत का दिन का यौमुल फ़स्ल की पिक्चराइजेशन के बाद अब अल्लाह ताला की हिकमत देखें। अब हमें बता रही हैं कि जो गुनहगार लोग होंगे, जिन्होंने अपने ऊपर खुद जुल्म किया होगा, उनका खाना पीना कैसा होगा। आयत नंबर 43। बिलाशुबा थोहर का दरख्त गुनहगार का खाना है। आयत नंबर 43 और 44। 45 में है कल मोहली। खाली काफ का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल या मानित, मसाल। मोहली जैसे पिघला हुआ तांबा। यगली, यगली, यगली को भी अंडरलाइन कर लें हम, और कल मोहली को भी। खोलेगा, जोश मारेगा, यगली। फी में अल बतून, बतन पेट, और बतून पेट की जमा, पेटों में। बामा हावरा है आयत नंबर 45। जैसे पिघला हुआ तांबा पेटों में इस तरह खोलेगा। किस तरह खोलेगा। आयत नंबर 46 में का का गलजी, का गलजी, का गलजी जैसे खोलता है अल हमीम गरम पानी, यानी कि इस तरह जैसे गरम पानी खोलता है। 47 है खुजूहू, पकड़ो इसको। फातिलूहू, बस फिर घसीटो इसको। इसको भी अतलू, ये इसको भी जो है एतलू, इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी नया वर्ड है एतलू। इसको धकेल कर ले जाओ, सख्ती से खींचो, इसका मुराद है। इला तरफ, सवाई बीचों बीच, अल जहीम जहन्नम के। बा मुहावरा हो गया आयत नंबर 47। हुक्म दिया जाएगा इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोजख के बीचों बीच ले जाओ। इमेजिनेशन में लेकर आए ऐसे लोगों को कैसे खींच के लेके जाया जाएगा। आयत नंबर नेक्स्ट है 48। सुम्मा फिर, सुब्बू डालो, सुब्बू भी अंडरलाइन कर लें। फौका ऊपर, रासी ही, रास कहते हैं सर, ही उसके सर के। मिन से अजाबिल हमीम, अजाब और हमीम खौलता हुआ पानी। बा मुहावरा हो गया कि फिर इसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो, कि अजाब पर अजाब हो। आयत नंबर 49 भी इसके साथ देख लें आप। सुख जायके से है, मजा चखो। इन्ना का बेशक तू, अंता तू, अल अजीज सरदार है, अल करीम इज्जत वाला है। ये बा कर दे। मुहावरा, बा मुहावरा है कि अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार है। आयत नंबर नेक्स्ट बाद में कराती हूँ 50। अभी ये जो हमने ये जो आयत नंबर 43, 43 से ऑनवर्ड हमने भी जो पढ़ा है, इसमें एक सीन पिक्चराइज अल्लाह सुब्हाना ताला कर रहे हैं। हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, या गर्मियों के मौसम में आपको कोई गर्म पानी यानी कि फ्रिज का ना दे, तो आपका दिल चाहेगा कि इस गिलास ही सर पे मार दें। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म पानी मुझे पकड़ा दी। तो यहाँ पे इमेजिन करें कि अहले जहन्नम की खुराक क्या है, जब अहले दोजख भूख की शिद्दत से बेताब हो जाएंगे। इमेजिन करें दोजख में लोग हैं, सड़ रहे हैं, भून रहे हैं, और कुछ खाने की चीज का मुतालबा करेंगे, तो इन्हें हाँक कर, यानी कि अहले दोजख उनको हाँक कर जहन्नम के उस खत्ते की तरफ ले जाया जाएगा जहां थोर का दरख्त कसीर मकदार में उगा होगा, जिसको कैक्टस कहते हैं ना, जिसमें आपकी बहुत कांटे लगे होते हैं।
اور یہی چیز انہیں کھانے کو ملے گی اور وہ مجبوراً اسے کھائیں گے. خاردار کانٹے دار ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ حلق سے نیچے اترے گا ہی نہیں. آپ دیکھتے ہیں غلطی سے اگر آپ مچھلی کھا لیں اور مچھلی کھاتے ہوئے کوئی کانٹا آپ کے حلق میں آ جائے تو کس قدر عذاب جان آپ پہ بنی ہوتی ہے. تو آپ یہ سوچیں. اور ایک درخت کا اگر آپ کو کانٹا لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے کبھی پھولوں گلاب کے ساتھ آپ نے کانٹے دیکھے نا؟ اور یہ کہتے ہیں یہی کھانے کا ان کو سامان دیا جائے گا بلکہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اب بمشکل پیٹ میں پہنچے گا تو اس کا کڑوا کسیلا زہریلا مادہ اپنی حدت کی وجہ سے یوں جوش مارے گا جیسے پانی کھول رہا ہے. یعنی کہ وہ پیٹ میں جا کے جیسے پانی ابل رہا ہوتا نا بوائل ویسے ابلے گا آپ کے پیٹ کے اندر نافرمانوں کے اندر. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی. اللہ تعالیٰ اللہ معاف کر دے. استغفار استغفار. جب وہ اس قسم کے کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان بدبختوں کو پھر جہنم میں دھکیل دو تاکہ وہ جہنم کے عین وسط میں پہنچ جائیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس قدر خوفناک کھانا ہوگا. ایک جگہ تو ہے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور کیا پینے کو اور یہ کیا مل رہا ہے؟ یہ ان کو تھور کا درخت اور جو پیٹ میں جا کے ابلے گا. پھر سما سبو. پھر اس پہ ختم نہیں. کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے پہلے کہا دوزخ کے درمیان میں لے جاؤ بالکل مڈل میں جہاں اور ہیٹ کی انٹینسٹی ہے. سما سبو. پھر ان کے سر پہ کھولتا ہوا پانی انڈیل دو. یہیں پہ ختم نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں آپ کے اوپر وضو کرتے ہوئے اگر آج کل آپ سردی ہیں اور بہت آپ اپنا پانی ایک دم شاور کا کھولتے ہیں اور ایک دم ابلتا ہوا پانی اوپر سے گر جائے آپ سوچتے ہیں کتنی ہائی انٹینسٹی برن بھی ہو سکتا ہے. آئی ریمبر میرا بچہ چھوٹا تھا اور میں کچھ منتھس کا تھا تو میں اس کو بیسن میں ہی کھڑے کھڑے نہلا دیتی تھی. تو اب وہ نا تھوڑا سا نا بیٹھنے لگ گیا تھا 5-6 منتھس کا تو میں نے اس کو نا نلکا کھول کے نا گرم پانی کا جیسے آپ کا ہوتا ہے تو بیسن میں بٹھا کے میں ذرا ادھر سے کمرے میں اس کو کچھ چیز لینے گئی ہوں. اتنی دیر میں وہ جس کو کہتے ہیں نا پانی آگ کی طرح گرم مطلب وہ ہو گیا جیسے وہ ہوتا ہے نا یا بچے کا ہاتھ لگ گیا کوئی یعنی کہ وہ تیز ایکسٹریم اور یقین جانے کہ اس کو بڑے ایک دم بوائلز پڑ گئے تھے. یہ میری اپنی کوتاہی غفلت کی وجہ سے ہوا تھا. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو آپ یہ بتائیں کہ کتنا کہ ایک تو اس قدر کھانا برا سب کچھ برا کیونکہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. ہم نے خود برا کیا. ہم نے اللہ کی اعمال کی اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کی تو اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی امیجنیشن میں لے کر آئے نا اس پہ. استغفار. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے سوچ کے کہ اتنا عذاب سخت ہوگا کہ ان کے سر پہ کہا جائے گا عذاب ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو. عذاب پر عذاب. اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر نیکسٹ میں 49 میں چکھو مزہ. بڑی عزت والا اور سردار ہے. یعنی کہ آج ہم دنیا میں کتنے زبردست سٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں. بڑا جناب میرا بڑا سٹیٹس میرا سب کچھ. ہاں ہم تو بڑے بڑے اس وقت پتہ نہیں کن کن چیزوں کے پراپرٹیز کے مالک ہیں اور بڑا اپنے اندر ہمارے اندر کیا کہتے ہیں تکبر ہے کہ جی میں تو بڑا فلانا فلانا. ہمارے آپ دیکھیں گھر دیکھیں جتنی جتنی سہولتیں ہوتی ہیں وہ ہر چیز ہمارے کمرے میں آ چکی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اتنا بڑا سردار میں یہ چیز کہیں گے اچھا چکھو دنیا میں بڑے سردار بنے پھرتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی چیز کی تھی میرے بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ کے احکامات مان لو اپنی زندگی قرآن اور سنت میں گزار لو. لیکن ہم نے کہا نہیں ہم تو بڑے امیر لوگ ہیں. ہم تو بڑے ہمارے تو اپنے سیٹ آف رولز ہیں. ہم تو خود رولز نکالتے ہیں. ہم کیوں رولز کسی کے فالو اپ کریں. تو یہاں پہ کہ زق مزا چکھو بے شک تو بڑی عزت والا سردار ہے. آیت نمبر 50 انا بے شک ہاذا یہی مراد ہے دوزخ ماں کنتم جو تھے تم بھی ساتھ اس کے تم تارون ہوتا ہے. یہ پہلے بھی لفظ ہے تم تارون ہوتا ہے کہ تم شک میں تھے ڈاؤٹ میں تھے. با محاورہ آیت نمبر 50 یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. جب اہل دوزخ کی گت بن جائے گی تو اس وقت دوزخ کا فرشتہ ان سے مخاطب ہو کے گا ارے تم تو دنیا میں بڑے معزز و شریف بنے پھر رہے تھے. رسولوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اللہ کے کام کے مقابلے میں اکڑ بیٹھتے تھے. سرکشی کرتے تھے. شرارتیں کرتے تھے.
اب جب تمہیں برے انجام سے ڈرایا جاتا تھا تو تم رسولوں کا اور اس یوم الفصل، اس فیصلے کے دن کا تم مذاق اڑاتے تھے. کیا آج بھی تمہیں اس معاملے میں کچھ شک باقی رہ گیا ہے؟ اب اس وقت جو کانٹیکس تھا یہ اس وقت کے سرداران قریش کی طرف تھا، جنہیں نبی کے مقابلے میں معزز سمجھا جاتا تھا، جو مظلوم مسلمانوں کو ایک کمتر درجے کی مخلوق سمجھ کے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ریمبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم کیونکہ پہلے پہلے ایمان لانے والے کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، تو جو معزز سردار تھے نا قریش کے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے تھے پہلے اٹھائیں ان کو، اگر آپ نے ہمیں کوئی بات سنانی ہے تو پلیز یہ کمتر لوگوں کو یہاں سے اٹھائیں. تو یہ اتنا ان کے اندر فوبیا تھا، اتنی اکڑ تھی، اتنا ان کے اندر تکبر تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اب بھی ان کو شک ہے. اب یہ دیکھیے نا فیصلے کا دن، اب بھی ان کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے. آیت نمبر 51، ان المتقین، بے شک پرہیزگار، فی مقام امین، مقام امن میں ہوں گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ایک حکمت ہے، ایک دم جنت جہنم کا وحشت ناک سین کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جنت کے سین کی طرف آتے ہیں. یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کنٹراسٹ کے ساتھ، کمپیریزنس کے ساتھ بات سمجھاتے ہیں. جیسے ہمیں دن اور رات سمجھ آتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم پہلے ڈسکرائب کیا، اب فوراً ساتھ جنت میں کہ اچھا ڈرو نہیں، جو متقین ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ امن کے مقام میں ہوں گے. اور وہ کیسا ہوگا؟ آیت نمبر 52، فی جنت میں، جنت کو جو اس کی ٹرانسلیشن ہے باغات ہوتی ہے، میں باغات، و عیون، عیون چشموں کو کہا جاتا ہے، اور چشمے یعنی باغوں اور چشموں میں، یلبسونا، یلبسونا جیسے لباس اس میں سے لگتا ہے کہ وہ پہنیں گے، من سندسن، سندس باریک ریشم، و استبرقی، اور استبرق دبیز ریشم کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، باریک ریشم اور استبرق دبیز ریشم، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. با محاورہ ہو کہ حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. آیت نمبر 54، کذالک، اسی طرح، زوجناہم، ہم زوج دیں گے ان کو، یا ہم ان کا نکاح کریں گے، بھی حورن عین، حور حوروں سے، عین بڑی آنکھوں والی. با محاورہ کہ وہاں ان کا اس طرح کا حال ہوگا کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے. اتنی خوبصورت یہاں پہ ڈسکرپشن جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ بھی اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں 55، ید اونا دعا سے ہے، پکارنے سے ہے، طلب کرنے سے ہے، طلب کریں گے، فی ہا اس میں، بی کلی، کل ہر قسم کا، فاقہاتن، فاقہاتن اس سے مراد ہوتا ہے ہر لذیذ چیز، چاہے پھل ہو یا غیر پھل ہو، مراد یہاں میوہ لیا جاتا ہے. فاقہاتن کا جو ترجمہ ہے، آمنین، اطمینان سے، امن سے. با محاورہ آیت نمبر 55، وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کی میوے منگائیں گے اور کھائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آیت نمبر 51 سے 55 تک یہاں پہ جنت کا سین چل رہا ہے. یعنی کہ اہل دوزخ تو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ندامت سے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں اہل جنت، یہاں بتایا جا رہا ہے نا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ارام اور اطمینان سے محو گفتگو ہوں گے، بڑی کمیونیکیشن، زبردست کنورسیشن چل رہی ہوں گی، اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹل پکنک ماحول ہوگا. ایک دوسرے سے پیار اور محبت اور سلام دعا کی باتیں کریں گے. دنیا میں جتنے ان کی دنیا ٹائم گزرا تھا اس میں اللہ کا شکر بجا لائیں گے. کیا کہیں گے؟ آیت نمبر 51 کہ یہاں بتایا جا رہا ہے نمبر پہلے 51 آیت میں کہ جنت میں کون لوگ ہوں گے؟ جو پرہیزگار ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتے ہوں گے، اپنے ہر کام میں، ہر فیصلے میں
قرآن اور سنت کو آگے رکھتے ہوں گے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی آیت نمبر 52 میں کہ ان کے لیے باغ اور چشمے ہوں گے. پھر پلس ان کا اور ان کو پکچرائزیشن میں لے کر آئے نا. اگر ہم لوگ پکنک کا پروگرام بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کوئی فارم ہاؤس چلیں یار, پاؤں پانی میں لٹکائیں, یعنی کہ پانی ہمیں اتنا پسند آتا ہے نا, تو اور یوں لگتا ہے کہ ٹوٹل. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بہت سکون لینا ہو پانی کے اندر یا شاور کے اندر کھڑے ہو جائیں تو آپ ایز آؤٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ میڈیکلی بھی. تو یہاں پہ بھی کہ اور ایک اچھے باغ اور چشموں میں آپ چلے جائیں تو یہاں پہ ایک جنت کو پکچرائز کیا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے اس وقت کا ہمارا رونا آپ کا اور میرا, برانڈ کیا پہنے, عید آ رہی ہے کیا بنائے, شادی آ رہی ہے کیا پہنے, کیا آرڈر کیا ہے, کس برانڈ کا کیا ہے, کتنے کا کیا ہے, سیل ہے یا نہیں ہے, فلانا ہے یار فلانے ڈیزائنر کو پکڑتے ہیں, یہ تو سبھی نے بنا لیا ہوگا. ایسی ہے نا. اور ایسے ایسے ڈیزائنرز کے نام ہیں میں لینا نہیں چاہتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف دنیا میں نیک اعمال کر لو, اللہ کے مطابق زندگی گزار لو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, وہاں پہ حریر کا بریک اور دویز لباس پہن کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. کتنی پیاری بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ بہترین لباس, ہماری تو دنیا لباس سے شروع کے لباس پہ ختم ہوتی ہے. بنانا کیا ہے اور کھانا کیا ہے اور پہننا کیا ہے, یہ دو ہمارے مسئلے ہوتے ہیں کہ پکانا کیا ہے اور پہننا کیا ہے, اور انہی دو میں ہم لوگ الجھے رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کا نہ پکانے کا مسئلہ, ہر چیز آپ کے کہنے پہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی. اور پہننے کی, جن کو بہت شوق ہے بہترین کپڑے پہننے کا, آج نیک عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ وہاں بہترین لباس ہمیں عطا فرمائیں گے. آپ کو پتا ہے آج کل جو پیور را سلک کا ریٹ کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ بہت چلیں ایکسپینسو, میرا خیال ہے 30-40 thousand تک سوٹ کا کپڑا ہے. ایگزیکٹلی یہ میں نام نہیں لینا چاہ رہی کسی برانڈ کا. تو میں ایک دفعہ کسی میں گئی تو اٹ واز جسٹ پلین را سلک کا سوٹ تھا, لیکن اوریجنل را سلک جس کو ہم کہتے ہیں نا را سوٹ ہے. چائنیز, اور ابھی کورین جی بھی ہے نا. جی 80 گرام کی, تو اس کے اوپر چھوٹی سی ایک لیس لگی ہوئی تھی. وڈ یو بلیو اٹ, میں وہی بات ہے برانڈ کا نام لے لوں گی, وہ 60-70 ہزار کا تھا. I was just looking into it, اور میں کہہ رہی تھی یار یہ 60-70 ہزار کا صرف ایک چھوٹی سی ایک, شاید وہ انہوں نے اسکیلپس تھوڑے سے شاید گھیرے میں بنائے ہوئے تھے, یہ میرے خیال سے انسب, سوری نام لے لی. تو وہ یہ اتنا مہنگا سوٹ تھا. یہ جو اب ہم جو آج کل بنا رہے ہیں, آنےسٹلی سیئنگ, ہم لوگ وہ چائنیز والی, وہ دوسری والی جو ہوتی ہے نا, وہ پاکستانی را سلک ٹائپ, اب اس میں کوالٹیز بہت آ گئی. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی میں نے بھی پتا کیا, جو پاکستانی را سلک کا بھی جو سوٹ ہے وہ شاید 2500 کا, اتنے تک کا شاید مل رہا ہے, 25 سے یا 3000 کا جو پاکستانی. اور جو اوریجنل ہے اس کو میں نے بتایا کہ میں نے وہاں پہ سوٹ دیکھا, وہ 50-55 ہزار کا سوٹ تھا. تو یہاں پہ بات میں آپ کو کمپیریزن کی کیا بتا رہی ہوں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے یلبسونا, ان کو لباس پہنائے جائیں گے, سندس و استبرق, یعنی کہ بہترین پیور کپڑا. ہماری ایک زمانے میں, ہماری آج کل کے بچے تو نہیں لیکن ہم اس ایرا کے لوگ ہیں, we love to wear the pure thing, pure chiffon, pure raw silk, pure silk, سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی بہترین ہمیں کپڑے پہنائیں گے, اور پھر ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, پکنک موڈ. ٹھیک ہے جی, ہم یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ہر چیز میرے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ریموٹ بھی نہ دبانا پڑے. جنت میں تو ایسے ہے کہ جیسے آپ کو ریموٹ میں بھی سیل ڈالنے پڑتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہ اب یہ ریموٹ چل نہیں رہا. الیکسا بھی جو آپ, یعنی کہ کتنی کتنی چیزیں آ گئی ہیں ہمارے پاس جو ہمارے کہنے پہ ہمارے دروازے کھول دیتی ہیں, لائٹس آن کر دیتی ہیں. باقی عورتیں, آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا پڑے گا, آپ اگر سوچیں گی بھی تو وہ چیز ہو جائے گی. وہ میں کہنا نہیں چاہتی لیکن وہ پتہ نہیں کون سے آج کل وہ چلا ہوا گانا کہ بے لکھوں تو پتہ نہیں یہ ہو جائے. تو آپ اسی طرح سوچیں کہ آپ نے کوئی بھی بات آپ نے کی تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے حاضر خدمت آپ کے آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہے ہیں, یہاں پہ مرد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں کے ساتھ کر دیں گے. تو ہورا جو ہے نا, سوری سائمہ, مجھے جی یہ جی بتائیں یہ 70 حوروں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جی اچھا جی, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
کہ جب ہم آپ کو پتا ہے کہ جب ہم جنت میں انٹر ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ویلکم کریں گے. ایک ویلکم ڈرنک ہوگا. اس ویلکم ڈرنک کا نام کیا ہے؟ حوض ہم، کوثر سے پانی پلائیں گے. یس 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 یس. ہم، کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسے سیراب ہوگی اور قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے. اور نبی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے. اس کے کنارے سونے کے ہیں. یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے. اچھا، اب اس کو جو بھی پی لے گا نا، یہ جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں نا تو ایک ہوتے ہیں نا ڈیٹیکشن ڈور ہوتی ہے. جب ہم کسی بھی جیسے جاتے ہیں یہاں پیکجز میں جاتے ہیں تو وہ ایک ڈور لگا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، تو وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے الارم. تو اسی طرح جب ہم حوض کوثر سے پانی پی لیں گے نا، میں اور آپ انشاءاللہ تعالی، ہمارے اندر سے جو سب سے پہلی جو چیز ختم ہوگی وہ کیا کر رہا ہے؟ کیوروسٹی ہے. وہ کیوں ہے؟ جیلسی، حسد. اس کے پاس اتنا کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو 2 گھر کیوں دیے اور مجھے 1 گھر کیوں دیا؟ میں نے تو اتنی زیادہ نمازیں پڑھی ہوئی تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ جیسے ہم دنیا میں کمپیئر کرتے ہیں نا کہ میرا اور ان دونوں کا ہمارا ایک سٹیٹس ہے، لیکن اس کے پاس 2 گاڑیاں کیوں آ گئی؟ اور وہ بھی وہ والی ہیول آ گئی، وہ آ گئی فارچونر. اور میں تو صرف ابھی سیوک میں گھوم رہا ہوں. میں جنرل ایک بات بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارے اندر کمپیریزنس، کمپٹیشنز یہ دنیا میں ہی ہے. جب ہم نے حوض کوثر کا پانی پی لیا، ہمارے اندر سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. تمام یہ جو ہماری اخلاقی بیماری ہے نا، اسپرچل ڈیزیزز ختم ہو جائیں گی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ 70 حوریں نوازے، 80 نوازے، جتنی مرضی نوازے، ہمارے اندر وہ جیلیسی نہیں ہوگی. یہاں پہ آپ کی 2 بیویاں ہوتی ہیں نا تو کہتی آپ نے وہاں پہ اتنا ٹائم گزارا ہے، کل آپ ادھر گئے تھے، آج آپ نے میرے پاس آنا. ایسے ہی ہے نا؟ اس کو اس کو آپ نے 2 سوٹ دی، مجھے بھی 2 سوٹ لے کے دیں. ایسے ہی ہے نا؟ اللہ نہ کرے کسی کی ہو، لیکن آج دنیا میں وہاں پہ آپ کے اندر یہ فیلنگ ہی نہیں آئے گی. اور یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ ایک تو آپ کی اپنی ہی بیوی کو، جیسے میں نے بتایا کہ دنیا کا پہلا رشتہ میاں بیوی ہے. میاں بیوی پہلے بنے، بعد میں ماں باپ بنے. آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا انشاءاللہ تعالی ہوگا. یہی یہ جو عورتوں بندوں کو بڑے خوش ہوتے ہیں نا، وہ ان کو کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی بیوی کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے نا یہی آپ کو دی جائے گی. ایک تو یہ ہوگی اور 7 ہو رہی ہوں گی اور آپ کے نیک مال ہیں کہ اس حساب سے تو آپ کے اندر وہ جیلسی، وہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ یہ اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے، میرے نال کیوں نہیں بیٹھا. ایسے ہوتا ہے نا. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ اللہ کا انعام ہے. تو ہورا کی جمع ہے اور ہورا کا مطلب ہوتا ہے گورے رنگ کی عورت. اور عورت جس کی آنکھ موٹی ہو، آنکھ کی پتلی خوب سیاہ ہو، سفیدی خوب سفید ہو، اور ایسی عورت انتہائی خوبصورت ہوتی ہے. اور اہل جنت کو ایسی عورتیں ملیں گی جو دوسری وہ ایک تو 2 قسم کی کیٹیگری میں رہیں گی. یعنی کہ اہل جنت کو ایک تو ایسی عورتیں ملیں گی یہ جو خوبصورت حوریں ہوں گی، اور دوسری وہ ان کی بیویاں جو مومن تھی. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.